औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सदारत अहमद खान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप आज़ाद कश्मीर के असम्बली के टेन्योर में चौथे वज़ीर आज़म बने, और हम तो रखते हैं कि आप आज़ाद कश्मीर को दरपेश मसाइल जो इस रियासत को हैं उनको कम करने की कोशिश करें। जनाब स्पीकर, मैं या मेरे साथी जैसे हमने ये कहा था कि हम किसी ऐसी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते कि जिसमें आइन से मग़ैर हो। ज़मीन में बात करना चाहता हूँ कि यहाँ ये बात की गई थी कि जी अदालत में गए थे, अदालत ने इस पॉइंट पर फैसला नहीं किया, उस कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट पर हाई कोर्ट ने इस बात पर फैसला नहीं किया। मैं कोई बात करना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि यहाँ कुछ ऐसी बातें की गई तो जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि असम्बली का रिकॉर्ड दुरुस्त रखा जाए। जनाब स्पीकर, आप भी गवाह होंगे कि जब सरदार याकूब साहब के खिलाफ अदम अदमात की तहरीक लाई गई और उससे पहले जमात जो है वो इकट्ठी हुई और एक जमात के अंदर फैसला हुआ, खुदा शाहिद है, और ये बात नौ मुंतखब वज़ीर आज़म भी अगर इनसे पूछा जाए, इनके साथियों से पूछा जाए कि मैंने कभी इस ख्वाहिश का इज़हार नहीं किया, बल्कि फादर रुकन सहसा मौजूद हैं इस ऐवान के अंदर, मैंने उनसे ये बात कही और फादर रुकन पलदरी ख़ास जो है कि आप याकूब खान साहब को ही अपना ये वज़ीर आज़म रखें, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे लिए मुमकिन नहीं है। और ऐसा भी हुआ कि ईद के बाद, बड़ी ईद के बाद, छोटी ईद के बाद सर, मैंने टेलीफोन सुनना भी बंद कर दिया कि हुकूमत की तब्दीली लानी है, और फादर रुकन पलदरी और फादर रुकन सहसा इस बात के गवाह हैं कि 6 अक्टूबर का दिन पड़ा था अदम एतबार लाने के लिए याकूब साहब के खिलाफ। तो मैंने कहा ये फिर कोई हो सकता है कि ये हमारा लाना आए, तो मैंने से कहा भाई 8 अक्टूबर का वज़ीर आज़म पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं, मुनासिब नहीं लगता, तो लिहाजा इसको आगे ले जाइए। तो मैंने कभी इस ख्वाहिश का इज़हार नहीं किया कि जी मुझे आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनाया जाए, और वैसे भी मेरा बनना जो है ये एक बोझा था, जो मेरी तबीयत है या जो मैंने बातें की थी, मुझे मेरे एक साथी कहने लगे कि आप ये बातें ना किया करें, इससे पावर कॉरिडोर में बैठे हुए लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। तो मैंने उनसे कहा जी मुझे तो ये लगता है कि मैंने बनना नहीं है, तो क्या मैं रियासत के मफाद में ये बातें भी ना करूं, मैंने बनना नहीं तो मैं ये बातें भी छोड़ दूं। और मौजूदा असम्बली के स्पीकर इस बात के गवाह हैं, जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान तशरीफ लाए, पीसी में जो रात को मीटिंग हुई जिसमें सारी सियासी जमातें, चौधरी मजीद साहब, सरदार अतीक साहब, साबिक कायद ऐवान जनाब सरदार याकूब साहब, उसके वज़ीर आज़म थे, सदर आज़ाद भी, सारे लोग बैठे थे। तो जो मैंने बातें वहाँ पर की, बल्कि मेरे साथ जनाब स्पीकर बैठे थे, उन्होंने मुझे कोनी मारी, कहा कि तुम ये बात इसकी तरदीद कर दो, आपके लोग खिलाफ हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं, मैंने जो बात की मुल्क पाकिस्तान के मफाद में की, मैं तरदीद क्यों करूँ इस बात की। तो जनाब स्पीकर, मैं ये बातें रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूँ कि मेरा जब पार्टी इकट्ठी हो गई और ये मौजूदा वज़ीर आज़म जो हैं बन गए हैं, ये गवाह इस बात को उस रात के, मैं वो जगह नहीं बताना चाहता कि किस जगह मीटिंग थी। ये सरदार सिकंदर साहब, एक वज़ीर साहब और एक शख्स और बैठे थे कि क्या गुफ्तगू हुई थी उधर, और ये कहा उन्होंने, मैं अब ये बात कहना चाहता हूँ सरदार अपना जनाब कमर ज़मान कायरा साहब ने, कि फारूक हैदर ना बने, जिसको मर्जी आप बना ले, हम आपसे कोई चीज नहीं मांगते, सिर्फ ये ना बने। ये बातें गवाह है इस बात के, अगर मैं गलत कहता हूं तो अल्लाह इसकी मुझे सजा दे। लेकिन अरकान असम्बली इकट्ठे हुए, और मैं बात के दावे से कह सकता हूं अल्लाह के फजल से कि मैं अभी तक आज़ाद कश्मीर का वो पहला वज़ीर आज़म बना था जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मुखालफत के बावजूद अरकान असम्बली ने मेरे हक में वोट दिया था। लोगों का हक राय दही आज़ाद कश्मीर के लोगों ने इस्तेमाल किया पहली बार अपना। इससे पहले जब भी कोई हुकूमत बनी आज़ाद कश्मीर के अंदर, तो पाकिस्तान में उसकी हामी हुकूमत मौजूद थी।
اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں کوئی پاکستان کے خلاف بنا. میں اللہ کے فضل و کرم سے بائی کنوکشن پاکستانی بائی ڈیفالٹ نہیں ہوں کہ 7 اگست کو لوگوں کو قائد اعظم کی تقریر سنائی دی کہ آپ آزاد ملک کے شہری ہیں. ہم پچھلے 63 سال سے پاکستان میں شامل ہونے کی جدوجہد کر رہے. یہ کہنا کہ میں اپنا سکہ جاری کرنا چاہتا تھا. گزارش آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگلے دن پنجاب ہاؤس میں فاضل رکن اسمبلی پلندری موجود ہے, زندہ ہے. تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں کی مجھے بات سمجھ نہیں آتی, آپ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر میں لیٹ جاتے ہیں. تو فاضل رکن نے کہا جناب ہم 63 سال میں پہلی بار اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا پتہ نہیں کتنا دکھائی دیا کہ 9 مہینے کے بعد پھر سر رگو ہو گئی. آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں بعض باتیں ایسی ہیں چونکہ میں نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت حلف اٹھایا ہوا ہے اور وہ مملکت کے مفاد میں نہیں ہے. مملکت خدا داد پاکستان کی بات کرتا ہوں, اس کے مفاد میں نہیں ہے وہ باتیں کرنا. یہاں باہر بات کی جاتی ہے جی پرلی طرف بڑا اثر جائے گا, تو وہ اگر میں یہ باتیں کروں تو پھر وہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. تو جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر, میں بنا لوگ تو اقتدار میں جانے کے بعد باتیں کرتے. میں نے صدر پاکستان سے ملاقات کی, کہا گیا جی میں نے تعریفیں کی, تو یہاں صدر پاکستان بیٹھے ہو تو کیا میں ان کو برا بھلا کہوں گا؟ میں یہاں جب تقریر کر رہا تھا تو صدر پاکستان کی پریس سیکرٹری اور پیپلز پارٹی کی جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے ان کی ترجمان MNA وہ بیٹھی تھی. جب میں نے تقریر ختم کی تو انہیں کیا ایسے کیا کہ یہ اس لیے کوئی خلاف بازی شکر کیا انہوں نے. یہ ممکن نہیں ہے کہ صدر پاکستان ہمارے بھی صدر ہیں, وزیر اعظم پاکستان میرا بھی وزیر اعظم, ہم سب کا وزیر اعظم, ان کی عزت اور تکریم کرنی جائز ہے. لیکن جب وہ پارٹی بن کر بات کریں گے, کسی سیاسی جماعت کے نمائندے کی حیثیت سے بات کریں گے, اس کا چیئر پرسن ہو یا اس کا وائس چیئرمین ہو, تو پھر میں ضرور بات کروں گا, تو پھر میرا حق بنتا ہے. پرویز مشرف صاحب کے خلاف لوگ جب بات کرتے تھے تو افواج پاکستان کے خلاف بات نہیں کرتے تھے, وہ ایک شخص کے خلاف بات کرتے تھے. تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے وہ پوری کوشش کی کہ جس سے معاملات چلیں, لیکن میں نے کیا کہا, میں نے مانگا کیا؟ میں نے ان سے یہ کہا کہ اہل میرپور نے 2 دفعہ اپنے بزرگوں کی قبریں پانی کے نیچے ڈالی ہیں. یہ میری بہن نورین عارف صاحبہ, ہم تھے رٹھوا رام برج کے وہ جو اپروچز بن رہی ہے, تو انہوں نے پوچھا یہ گھر بھی پانی کے نیچے جائے گا, یہ زمین بھی نیچے جائے گی اف ہی ریممبرز؟ لوگوں نے کہا ہاں جائے گی. تو یہ رونے والی ان کی شکل ہو گئی. تو اہل میرپور نے قربانی دی, اور یہ کوئی احسان نہیں ہے پاکستان پر, ہمارا ایمان ہے پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے, ہماری جان ہے پاکستان. لیکن کسی اہلکار سے یہ سرٹیفکیٹ میں کبھی کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ مجھے کوئی پاکستانی ہے پاکستان کا مخالف کہے. یہ سرٹیفکیٹ کوئی مائی کا لال مجھے نہیں دے سکتا. تو گزارش آپ سے کرنا, میں نے کیا کہا, میں نے کہا 123 کیوسک پانی جو منگلا اپریزنگ کے معاہدے میں شامل ہے, پیپلز پارٹی کے آزاد کشمیر کے صدر اس بات کے گواہ ہیں, میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. انہوں نے بھی وہاں پر یہ بات کی. اب بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے میرا طریقہ کار فارن آفس کے جو وہاں سکھایا جاتا ہے سفیروں کو یا باقی لوگوں کو, کہ میں شاید دوسرا گفتگو نہ کر سکوں. اور بات یہ میں کہتا ہوں, میں چونکہ سچ جو آدمی سچ کہتا ہے وہ یقیناً اپنی باواز بلند کہتا ہے وہ بات. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں کہتا ہوں, جو میں نے کہا ہے, تو میں نے یہ کہا کہ جی 123 کیوسک میرپور کے پینے کے لیے پانی دیا جائے. تو سندھ کا چیف منسٹر لکھتا ہے نہیں دیا جانا چاہیے ان کو. تو میں کیا کروں اس وقت, مجھے آپ یہ بتائیے, آخر مجھ پر جو اسٹیٹ خرچ کرتی ہے تو میں کیا بولوں گا اس کو. مجھے ایک شخصیت نے بلایا, انہوں نے کہا کہ آپ کے بیانات سے وزیر اعظم پاکستان انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا میں سیاسی کارکن میں ملازم تو نہیں ہوں کہ میں چپ کر جاؤں گا. میں نے کہا مجھے بتائیے جو ریاست مجھ پہ خرچ کرتی ہے تو میں کیا بولوں لوگوں کو کہ آپ کو 123 کیوسک پانی نہیں مل سکتا. یہ جو ابھی اپریزنگ ہوئی ہے اس پہ 2.88 بلین ایکڑ فٹ پانی زیادہ ذخیرہ ہوگا, یہ ٹوٹل 7.4 ملین ایکڑ فٹ بنے گا. تو کیا 614 کیوسک پانی آزاد کشمیر کے لوگوں کا حق نہیں ہے, یا میرپور اور بھمبر کے لوگوں کا حق نہیں ہے؟ میں نے یہاں صدر پاکستان تشریف لائے, ہم ان کے شکر گزار ہیں, 5 جنوری کو آئے, انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا. تو میں نے ان سے کہا کہ جناب اس ملک کے سارے یہ جو اس کے جو فائنینسز ہیں, جو اس کا حصہ ہے, اس کیک میں ہمارا بھی چھوٹا سا حصہ ہے. انہوں نے ہنس کر کہا تھا آپ کا میں کیک بڑا کروں گا. تو جب NFC ایوارڈ آیا, بڑی خوشی کی بات ہے, میں ان کو مبارکباد پیش کرتے. میں یہ کہتا ہوں کہ لاہور خوش ہوگا,
کوئٹہ خوش ہوگا, پشاور خوش ہوگا, کراچی خوش ہوگا, گلگت خوش ہوگا, مظفر آباد خوش ہوگا, تو پاکستان مزید مستحکم ہوگا انشاءاللہ, اور پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا اور قیامت تک قائم رہے گا انشاءاللہ العزیز. اس کے قیام کے لیے 55,000 مسلمان عورتیں اغوا ہوئی ہیں جناب اسپیکر, اور انہوں نے ہندو کے بچوں کو جنم دیا ہے. صرف جموں میں 6 تاریخ کو 2.5 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوا, اور آج بھی 1 لاکھ مسلمان کو قتل کیا گیا ہندوستانی فوج نے. ان کی اجتماعی قبریں آج بھی موجود ہیں, اور جو مرکزی شہداء کا جو قبرستان ہے اس کا ایک حصہ ہے جو 20 سال سے کم عمر کے لوگوں کا, اس پہ سب کے لکھا ہوا ہے کہ ہم نے اپنا آج آپ کے کل کے لیے قربان کر دیا. تو اللہ کے فضل و کرم سے جدوجہد جاری رہے گی کہ جب تک کشمیریوں کو حق نہیں مل جاتا, اور وہ جب حق مل جائے تو اپنے ووٹ کے ذریعے پاکستان کے ساتھ اپنے الحاق کا فیصلہ کرے. تو میں نے جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارا حصہ کم ہو گیا, حالانکہ ملک کا جو نیشنل بجٹ جو ہے اس کا مجموعی حجم جو ہے وہ 10% زیادہ ہوا. تو میں وزیر اعظم پاکستان کے پاس گیا, انہوں نے مہربانی فرمائی اور انہوں نے کہا جی کہ پری بجٹ اجلاس بلائیے, جس میں صدر آزاد کشمیر بھی تھے, وزیر امور کشمیر بھی تھے. آج کے تو صاحب فراش ہیں, پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے وہ گر گئے تو ان کا یہ ٹوٹ گئی ہے یہ اس طرح کی ہڈی. تو وہ جناب اسپیکر اجلاس ہوا تو وزارت خزانہ نے گریڈ 20 کا افسر بھیجا اس اجلاس میں, فائنینشیل ایڈوائزر, جس کو سیکرٹری امور کشمیر نے کہا باہر نکل جاؤ یہاں سے, تم کون ہو, تم کیوں آئے ادھر, تمہارے پاس اختیار کیا ہے. گریڈ 21 کے افسر کے نیچے جو طریقہ کار ہے سینٹرل گورنمنٹ کا, گو کہ پاکستان کے آئین میں, آئین کو تو کبھی اس کی حرمت کو نہیں رکھا گیا, کہ رولز آف بزنس کو آئین سے وہاں پر تقدم رہا ہے. جب بھی مارشل لا وغیرہ لگتے رہے, آئین بیچارہ تو چھلنی ہے. بہرحال تو جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, انہوں نے کہا نہیں جی میں تو مینڈیٹ لے کر آیا ہوں. انہوں نے ان سے یہ کہا, سیکرٹری نے یہ بات کہی کہ آزاد کشمیر ایک ریاست ہے, ایک ملک ہے, اس کے لیے تم 6 ارب کچھ روپیہ دیتے ہو, اپنے لیے تم نے 14 ارب روپیہ رکھا ہوا ہے ایک وزارت نے. یہ کیا مذاق ہے اس کے ساتھ. تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, اس سے پہلے کونسل کا اجلاس ہوا, وزیر امور کشمیر نے بلایا اجلاس, انچارج کشمیر کونسل نے, بلکہ انچارج کشمیر کونسل نے بلایا. تو میں نے, صدر صاحب موجود تھے, وہاں بیٹھے ہوئے تھے ہمارے آزاد کشمیر کے صدر. تو میں نے ان سے کہا کہ میرا فائنانس سیکرٹری اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری ڈیولپمنٹ ساتھ جائیں گے, چونکہ مجھے تو حساب کتاب نہیں آتا, وہ تو ٹیکنوکریٹس کا کام ہے. انہوں نے کہا وہ نہیں آ سکتے, تو میں نے کہا پھر میں بھی نہیں آؤں گا اجلاس میں اگر وہ میرے افسر نہیں آ سکتے. اور جب میں گیا تو میں بات ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں, تو منسٹر کشمیر وہ جو تھے انچارج کونسل, انہوں نے تھریٹ کیا ان 2 لینڈ افسروں کو کہ تم ہمارے ملازم ہو اور تم یہ باتیں کرتے ہو, گورنمنٹ آف ایجے کی حمایت کرتے ہو. تو میں نے ان سے کہا جی پلیز ہولڈ یور ٹنگ, یہ میرے ماتحت ہے, اس وقت یہ میرے پاس ہیں, اور جو انہوں نے چٹھی لکھی ہے وہ میرے کہنے پر لکھی ہے. ہم نے ان سے یہ کہا کہ جو 20% ہے کونسل کا, یہ اس کو درست طریقے سے خرچ ہونا چاہیے. اور وزیر اعظم پاکستان نے یہ بات کی موجودہ نے کہ جب آپ بجٹ بنائیں گے تو اس میں ایجے کے گورنمنٹ کو آپ آن بورڈ کریں. ہمیں اس بات کا ہے کہ یہ سارا پیسہ ہمارے ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے, یہ حکومت پاکستان کی طرف سے اس میں ہمارے حصے میں نہیں آتا, وہ الگ دیتے ہیں ہمیں, اس پر ہم ان کے شکر گزار ہیں حکومت پاکستان کے. تو اس پر جناب والا وہاں پر تنازع ہوا. میں نے ان سے یہ کہا جب کہ جی NFC کا جب یہ میٹنگ ہوئی نیشنل اکنامک اس کی NEC کی, تو وہاں میں نے دیکھا کہ